अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब। नाजरीन, ये बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी हैं, अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के सियासतदानों से भी मिलते हैं और पाकिस्तान की हालात से भी खूब वाकिफ़ हैं। और इनका हमने पहला प्रोग्राम किया था, इनका कलाम पेश किया था, शायर भी हैं, बड़े दर्द दिल के साथ ये नज़में लिखते हैं। तो आज जो मैं इनसे प्रोग्राम करूँगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं या पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक मुल्कों में शुमार क्यों किया जाता है। ये अमेरिका में भी रहते हैं, हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क भी है, एटमी मुल्क भी है, उसकी 10 लाख के करीब फ़ौज भी है और वहाँ वतन से मोहब्बत करने वाले अवाम भी हैं। तो क्या वजह है कि हम 75 साल में वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचे थे कि हम पाकिस्तान बना के किस तरह की एक फलाही इस्लामी मुमलकत बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नसीर साहब, बड़ी मेहरबानी। आपने इंटरव्यू के लिए कहा, मैं हाजिर हूँ। मुल्की मामलात पर गुफ्तगू करना मैं कौमी और दीनी फरीदा भी समझता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की। अल्लाह, मैं पहली बात आपकी इस तरह स्टार्ट करूँगा कि पाकिस्तान का जो नज़रिया है, ये तो ठीक है, दो कौमी नज़रिया हमें मिलता है तारीख में, सर सैयद अहमद खान से मिलता है, और फिर अल्लामा इकबाल ने खुतबा मद्रास में जो उन्होंने बात की, तो वो दो कौमी नज़रिया को तक़वियत दी अपनी शायरी के ज़रिए में। और मुझे फ़ख्र हासिल है कि द मैसेज ऑफ इकबाल, अल्लामा इकबाल पे एक ज़िक्र किताब 2022 में अकेडमी लाहौर, इकबाल अकेडमी लाहौर ने शाया की है। तो मेरे अल्लामा इकबाल के बेटे जनाब जावेद साहब से बड़े जावेद दोस्ताना मरासम थे, उन्होंने मेरी दो किताबों का फॉरवर्ड भी लिखा है। तो मैं बहुत चाहूँगा जो अल्लामा इकबाल का पूरा नज़रिया है, उन्होंने न सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए को आगे बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि हम इस्लामी फलाई रियासत का क़याम करेंगे। तो अल्लामा इकबाल की शायरी में उन्होंने इस्लाम का जो इनकलाबी रूह है उसको पेश किया है। यानी एक तो उन्होंने नज़रिया दिया, लेकिन नज़रिए के साथ उनकी आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अंग्रेजी किताब है, या उनके जो अंग्रेजी में स्टेटमेंट्स हैं, या कायद आज़म को जो खतूत लिखते रहे हैं, लेटर्स टू जिन्ना, ईरान की पूरी जो शायरी है, तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जो फलाही रियासत होगी, जिसमें आमरीत की, जागीरदारी की, सरमायादारी की, नौकरशाही की, वलैयत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और अगर आप इसी तरह कायद आज़म की स्टेटमेंट्स को पढ़ें, तो कायद आज़म ने वही बातें की हैं जो अल्लामा इकबाल ने की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 75 साल गुजर गए हैं, यह मुल्क जागीरदारी की, सरमायादारी की, फिरकावारियत की, वलैयत की जद में है। यहाँ पे 4 फौजी जरनैल भी आए हैं, यहाँ पे अवामी हुकूमतें भी आई हैं, लेकिन किसी ने भी आइडियोलॉजिकली मेरे नजदीक ऐसे इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हाकम नहीं आए पाकिस्तान के अंदर। अभी भी आप असेंबली में देखें, सेनेट में देखें, तो पैसे वाले सरमायादार लोग हैं जिनका कोई नजरिया नहीं है, ना उनकी पाकिस्तान के साथ कोई कमिटमेंट है, ना अवाम के साथ कमिटमेंट है, ना नजरिया पाकिस्तान के साथ, ना इस्लाम की इनकलाबी रूह के साथ। अक्सर में ऐसे लोग हैं जो दौलत के बलबूते पे आते हैं और उनका कोई नॉलेज है, न हिस्ट्री की बैकग्राउंड है। पर ये दुख की बात है, इसीलिए 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान डामाडोल है। अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा 75 साल में हमारे पास बहुत माहिर टैलेंट रहा है, लेकिन क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में उस टैलेंट को नहीं आजमाते। मसलन डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं, उनको बाहर जाना पड़ा, और डॉक्टर कदीर भी बाहर आए थे पहले, और बहुत सारे साइंसदान, हमारे इंजीनियर, हमारे अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, आप खुद भी अमेरिका में आए तजर्बा हासिल करने के लिए। क्या वजह है कि उस ज़मीन पर क्यों इनसे फ़ायदा उठाया नहीं जाता जो हमारे नामवर शोहरत याफ्ता, मसलन मलाला यूसुफजई हैं, वो भी बाहर आ गई। क्या वजह बनी है कि मुल्क में से ऐसा ऐसा अच्छे दिमाग वाले उड़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं? देख लेना, इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो जनरल जॉन लाक के दौर से पहले का दौर है,
جی اور دوسرا دور جو ہے میرے نزدیک کو جنرل ضیاء الحق کے بعد کا دور ہے. ٹھیک. جنرل ضیاء الحق سے پہلے کا دور جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی ان کا تو یہی ہے انگریزی میں کہتے ہیں کینڈیڈیٹس. وہ تو اپنے 17ویں گیٹ میں آیا سیاست کر کے بائیسویں تک وہ تو یہ ملازم لوگ ہیں. میں ان کو ذہنی غلام کہتا ہوں. دے آر ناٹ سول سروینٹس, دے آر سلیوز آف دیئر اون انٹرسٹ. کیونکہ میں نے انگریزی اور اردو میں بہت سے مقالے لکھے ہیں, 32 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں شاعری کے علاوہ سیاست پہ, فلسفے پر. تو ایک بات یہ ہے کہ کمیٹڈ لوگ اس ملک میں نہیں آئے جو اس ملک کا نظام چلاتے. اب ضیاء الحق کے بعد یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ افغانستان کی جنگ میں خام خواہ اپنی ٹانگ اڑا کر امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. سب سے بڑا ظلم پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی شخص نے کیا ہے تو وہ ضیاء الحق ہے. میری کتاب دی آئیڈیز آف بھٹو جو 2007 میں امریکہ سے شائع ہوئی اور 2011 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی, یہ کتاب محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے پرسنل ریکویسٹ مجھے کی تھی کہ بھٹو صاحب پر کتاب لکھیں اور ضیاء الحق کے دور کا بھی ذکر کریں. تو ان کا خط بھی اس میں شامل ہے, رائے بھی شامل ہے بینظیر صاحبہ کی. تو اس میں نے یہی لکھا, جو سیکنڈ چیپٹر ہے دی خارزہ ماشاء اللہ, یہ 470 صفحے کی کتاب ہے جناب, جو ابھی 2011 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. تو اس میں نے واضح طور پر لکھ دیا کہ یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے, کوئی ٹیلنٹ ہی سامنے آ رہا, میرٹ نہیں آ رہا. پھر ضیاء الحق صاحب نے ایک کلاشن کوف کا کلچر, ہیروئن کا کلچر, فرقہ واریت کا کلچر. ابھی آپ مجھے پوچھیں کہ پاکستان میں شخصیات کیوں باہر جا رہی ہیں. ابھی آپ مجھے کوئی کہہ رہا تھا جی کہ غامدی صاحب بھی ملک چھوڑ کے کوئی ملیشیا چلے گئے فلاں. یہ جو اسکالرز ہیں, انلائٹنڈ لوگ ہیں, جو فرقہ واریت سے بلند ہیں, جو صحیح پاکستان کا اسلام کا تعارف کراتے ہیں, ماڈریٹ لوگ ہیں, دہشت گرد نہیں ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو کون کر رہا ہے یہ؟ افغانستان سے وہ ایکسٹریمسٹ لوگ پاکستان میں جب سے آئے ضیاء الحق کے زمانے کے بعد سے, انہوں نے اس ملک کو دہشت گرد بنا دیا ہے. ورنہ پاکستان میں کیا دہشت گردی تھی؟ کوئی دہشت گردی نہیں تھی. سب لوگ آزاد تھے, ہر مذہب کا احترام تھا, ہر شخص کو حق ہے جو اس کا مسلک ہے, پاکستان کے آئین کے مطابق اس کا حق ہے, قرآن کے مطابق ہے. لکم دینکم ولی دین, قرآن کہتا ہے تمہارا مذہب دین اپنا, ہمارا اپنا. پھر قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ پاکستان میں نصیر صاحب یہ جو فرقہ واریت, مذہبی تعصب, دوسرے کے فرقوں میں لوگوں کو کافر قرار دینا, ان کو مارنا, یہ سارا ایکسٹریمزم ہے, ملازم شروع ہو گیا. اس کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ کاش پاکستان میں لوگ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات پر چلتے, ایک دوسرے کا احترام کرتے, ریشل ریلیجیس سیکٹیرین ڈسکریمنیشن نہ ہوتی. یہ سارا ضیاء الحق کے زمانے کا یہ بیج لگا ہوا ہے جس نے اس وقت تک اس ملک کو تباہ کر دیا ہے اور بین الاقوامی طور پر پاکستان کو دہشت گرد بنا دیا. تو اچھا یہ بتائیے کہ انہوں نے انہوں نے مذہبی کارڈ بڑا استعمال کیا ضیاء الحق نے, اور بہت سارے ایسے آرڈیننس جاری کر دیے جس میں کسی کو کچھ کہہ دیا, کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا. تو مذہبی کارڈ کھیلنے کے وہ بڑے ماہر رہے, تو انہوں نے افغان جہاد سے خوب شہرت حاصل کی. لیکن ابھی آپ دیکھیں, یہ میں تو نہیں کہتا, اب چونکہ آپ لمبا انٹرویو ہو تو میں اس پہ گھنٹوں بولوں. میں نے اتنا لکھا, اتنا پڑھا, دنیا میں دورے کیے. میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے, حکومت کو طول دینے کے لیے, ابھی لوگ کہتے ہیں یہ وہ ڈالر کا دور تھا جناب, یہ جنگ لڑ رہے تھے اور ڈالر جناب یہ جو اسلامی جہاد بنا دیا, امریکی جہاد کو, سعودی جہاد کو اسلامی بنا دیا. یہ جو ہمارے عرب ملک ہیں ان کو دوسرے پیچھے سے اشارہ ہو جاتا ہے تو وہ بس جو حکم دیتے ہیں یہ کرتے ہیں. اور انہوں نے جناب عامریت پھیلا دی, فسطیت پھیلا دی, دہشت گردی پھیلا دی. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں اتفاق ہے کہ آپ کی بات سے بات آ گئی, میں محسن نقوی اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا, کتاب سامنے محسن نقوی کی, تو وہ میرے دوستوں میں سے تھے. تو میں ان کی کتاب میں کلام دیکھا, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار کیسے کیسے لوگ انہوں نے مار دیے ہیں, دہشت گردوں نے مار دیے ہیں.
یہ بڑے بڑے دانشور، شاعر، صحافی، جی جی محب وطن لوگ، امن و آزادی کی باتیں کرنے والے، یہ جناب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کو عورتیں ملیں گی اور لوگوں کو مارنے سے آگے ان کا جو ہے استقبال رسول جی کریں گے، جنرل کی عورتیں منتظر ہیں۔ یہ برین واشنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے؟ میں تو صاف کہتا ہوں کہ میرے نزدیک حکومت کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ جی میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے اداروں کو چاہیے کہ وہ سیاست دانوں کے، دانشوروں کے، شاعروں کے، صحافیوں کے، ادیبوں کے پیچھے پھرنے کی بجائے دہشت گردوں کے پیچھے پھریں۔ ٹھیک جو لوگ غدار ہیں، دشمن ہیں ملک کے، ان کے پیچھے جائیں۔ جو دہشت گرد ہیں، یہاں پہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت پھیلائی ہوئی ہے، مسجدوں پہ یہ حملے کر رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ یہ حملے کر رہے ہیں، دوسرے فرقے جو ہیں ان کے اوپر یہ حملے کر رہے ہیں، ٹھیک تو ان کو پکڑیں، ان کو کیسے کردار تک پہنچائیں۔ یہ کام ہوتا ہے حکومتوں کا، جو یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہی قائد اعظم چاہتے تھے کہ ریاست اپنی جگہ کام کرتی جائے، مذہب انسان کا ذاتی فعل ہے، کیونکہ آپ نے آیات بھی بتائیں، تو یہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ بھی اسی لیکن نے میں جی نہیں نصیر صاحب، مجھے نہیں، میرا یہ آئیڈیا نہیں ہے، اچھا اچھا شاید میں اپنی بات ہی پہنچا سکا۔ بتائیں میں بتائیں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا نہیں یہ غلط ہے۔ میں یہ بات کرنا کیونکہ علامہ اقبال قائد اعظم نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہوگا، ٹھیک لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں وہ تو لیٹسٹ کرسچینٹی کی کانسیپٹ ہے نا کہ مذہب اور چرچ اینڈ اسٹیٹ آر سیپریٹ، ٹھیک لیکن نہیں، اسلام کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔ یہ اگر بات ہوگی نا تو یہ سارا نظام ہی دو قومی نظریے کا بدل جائے گا۔ اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام بذات خود، کیونکہ دیکھ رہا میری دو کتابیں ہیں، دی میسج آف اسلام اچھا 2005 میں نیو یارک سے چھپی، ٹھیک 2021 میں 22 میں پیس پبلیکیشن لاہور نے شائع کی، اچھا ریشنل اسٹڈی آف اسلام۔ میری دو کتابیں اسلام پر انگریزی میں، مجھے تو یورپ میں، امریکہ میں بلایا جاتا ہے یونائٹڈ مسلم جی اسکالر۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام بذات خود تمام لوگوں کا تحفظ کرتا ہے، امن کا دین ہے۔ ٹھیک اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، تو میں کیسے کہوں کہ اسلامی ملک نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے نام پر یہ جو غنڈہ گردی، دہشت گردی، فرقہ واریت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ زبردست میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں تو اب دیکھیں نا، میں اس وقت قرآن اگر کوڈ کروں تو آپ کا بہت سا وقت لگ جائے گا۔ کیا ٹھیک قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی جان لینے کا مطلب ہے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا؟ زبردست کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کسی مسلمان کی جان لو؟ نو، دی ورلڈ جی انسان، ہیومن بینگ، ٹھیک مسلم ہے، غیر مسلم ہے۔ آپ غیر مسلم کے بھی قرآن کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ میری بات غور سے سنیں، اور یہ بڑے بڑے علماء بھی غور سے سنیں جو قتلوں کے فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ جی آپ لا مذہب آدمی یا غیر مسلم آدمی کو بھی اس کی عزت، جان، مال، عضو قرآن، عضو حدیث رسول سیف صلی اینڈ اللہ علیہ ساؤنڈ ہے۔ وسلم جی جو لوگ غیر مسلم ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، جی وہاں پہ ایک لاہور کے الیگزینڈر پادری صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان ہمیں ذمی کہتے ہیں، ہمیں گالی دیتے ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی تقریر میں چیف گیسٹ تھا، اچھا اسلام آباد ہوٹل کی بات ہے، اسلام آباد ہوٹل اسلام آباد کی ٹھیک بڑی کانفرنس تھی، عیسائی، مسلمان، علماء، دانشور۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ذمی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جن کا ذمہ حکومت دیتی ہے، یعنی اچھا پروٹیکٹڈ ونس۔ میں نے ٹھیک کہا دی ایگزیکٹ میننگ آف ذمی جی عربک از پروٹیکٹڈ ون۔ ٹھیک اسلام کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم جو ہے یہ ہمارے اللہ کے دین کے سیاست سے پروٹیکٹڈ ہیں۔ زبردست میں نے کہا پادری صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کیا بات کر دی؟ خدا کا نام ہے یار، یورپ میں، امریکہ میں ہم مسلمانوں کو ذمہ کیا دو، ہمیں پروٹیکشن دو، ہمیں وہاں مارے ہیں۔ اچھا تو میں نے کہا بھائی غیر پتہ حضور اسلام صلی اللہ علیہ فرماتے وسلم ہیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو تم قتل کرو ناحق روز محشر، میں اس غیر مسلم کا اللہ کے دربار میں وکیل ہوں گا۔ واہ تو اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے؟ زبردست یہ کیونکہ مولوی کیوں نہیں بتاتے یہ باتیں؟ جی نصیر صاحب یہ مولوی کیوں نہیں بتاتے یہ باتیں جو ایک دوسرے کو قتل کے
مسلمانوں کا قتل کروا رہے ہیں فرقہ واریت پر. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ضرور قرآن و حدیث غیر مسلم کو نہیں قتل کیا جا سکتا. اس کی عزت آبرو مال جائیداد کا پروٹیکشن جو ہے وہ قرآن دیتا ہے. بہت زبردست. کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ میں آپ سے نا اگلے پروگرام میں بھرپور طریقے سے پروگرام لوں گا، آپ کی باتیں سنوں گا، کیونکہ آپ نے جو بہت زبردست بات کی، روز محشر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھیں گے اس بندے سے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. غیر مسلم ہے انسان کے قتل کا مواخذہ ہے جی قرآن میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی. بہت زبردست آپ نے باتیں کی. تو انشاءاللہ آپ سے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ کے تجربات سے، آپ کی جو ذہانت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ شعر و شاعری تو میں بہت کیا، میں نے کرتی رہتا ہوں. آپ اسلامی اور ملکی بین الاقوامی معاملات پر مجھ سے رائے لیں. ویسے تو دانشور کی میں انشاءاللہ ایک بہت بڑے دانشور ہمارے چینل پہ آ چکے ہیں. ناظرین آپ کو ان کے بہت اچھے پروگرام، بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے، کسی حکمران کے ذہن میں چلی جائیں ان کی باتیں، عوام کو سمجھیں. آج منبر پہ بیٹھنے والے لوگ ان کی بات کو سمجھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی پیاری شخصیت محسن نقوی کا نام لیا، جنہوں نے شاعرانہ طور پہ بہت کمال حاصل کیا. وہ بڑے اچھے مقرر بھی تھے، میں نے خود بھی ان کو دیکھا ہے کربلا گام شاہ میں. ناظرین کیونکہ پروگرام کا لمبا ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام چھوٹا ہو اور مفصل بات ہو. یہ ہمیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ضرور بتائیں گے. آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے بات ہوگی. نصیر کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام.